अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। बाबा, आपने कहा था कि आपने ट्विटर को जल्दी बुला लेंगे। आपको पता भी है कि मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं एंड आई एम सो वीक इन मैथ्स। रोशाना मुंह बसोड़कर फरहान से शिकायत कर रही थी। बेटा, तुम इतनी छोटी क्लास में हो, किसी से भी पढ़ाई में हेल्प ले लो। ये ट्यूशन लेने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? फरहान ने कुछ उलझकर रोशाना की तरफ देखा। असल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले उनके सर अचानक ही बीमार पड़ गए थे और रोशाना को अपने एग्जाम्स की तैयारी में मुश्किल पेश आ रही थी, जबकि फरहान इतने छोटे बच्चों को ट्यूशन दिलाने का हमेशा से मुखालिफ रहा था। लेकिन जुनीरा ने इसकी मर्जी के बरखिलाफ दोनों बच्चों के लिए एक ट्विटर का इंतज़ाम कर लिया था और मुश्किल ये थी कि आपस में तर्के ताल्लुकात की बिना पर वो जुनीरा से कुछ कह भी नहीं सका था। वैसे भी वो जुनीरा से बात करने से गुरेज ही करता था। फासले रोज बरोज बढ़ रहे थे। जुनीरा पर फ्रस्ट्रेशन तारी रहने लगी थी। उजाला अक्सर इसे फोन करती रहती थी। इससे बातें करके जुनीरा का दिल कुछ हल्का हो जाता। इसके अम्मी अबू इसे इतना अपने पास बुला रहे थे, लेकिन इसका दिल जैसे अंदर से मरता जा रहा था। कहीं भी जाने को जी चाहता ही नहीं था। ऐसे में जब किस्मत ने शहजादी को इससे मिलवाया तो जैसे इसके बुझे हुए दिल में कुछ खुशी की रमक जाग उठी थी। शहजादी के रूप में इसे एक हमदर्द, गमगुसार और एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिससे वो अपनी दुख, अपनी तन्हाइयां शेयर करने लगी थी। इसे एक ऐसा कांधा मैसर आ गया था जिस पर सर रखकर वो आंसू भी बहा सकती थी। शहजादी का भी बस नहीं चलता था कि वो जुनीरा के सारे दुख, सारी उलझने अपने अंदर समेट ले। जुनीरा इसे कभी अपनी अम्मा का रूप लगती और कभी इसमें शहजादी को रानी का अक्स नजर आता था। जुनीरा ने जब से अपनी जिंदगी की इस तल्ख तरीन हकीकत के बारे में बताया था, शहजादी को इससे मजीद हमदर्दी और बेतहाशा उनसियत महसूस होने लगी थी। कितनी ही देर तो वो शॉक्ड रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उस खूबसूरत घर की छत तले दो जिंदगी के साथी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी बनकर रह रहे हैं। उसके घर में तो अगर कभी अम्मा और अब्बा में कोई खटपट हो भी जाती तो वो बस कुछ देर के लिए दोनों की बातचीत बंद होती थी और इस मासूम सी लड़ाई को शहजादी और रानी बहुत इंजॉय करती थी और आपस में शर्त भी लग जाया करती थी कि बात शुरू करने में पहल अम्मा करेंगी या अब्बा। कभी कोई मियाँ बीवी ऐसे भी रह सकते हैं जैसे फरहान और जुनीरा रह रहे थे। शहजादी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। फरहान इतने मशहूर सेलिब्रिटी होते हुए भी ज़रा भी प्राउड नहीं है। इतनी बाएहलाक, नरम मिजाज और साथ साथ रहम दिल भी हैं। हर किसी के दुख दर्द में शरीक रहते हैं, उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। फिर सिर्फ अपनी बीवी के लिए ही क्यों वो इतने पत्थर दिल हो गए हैं। जबकि बाजी बता रही थी कि खानदान में उनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती थी। शहजादी जब भी फरहान को देखती तो ऐसे ही सवालात इसके जहन में हलचल मचाने लगते। अपना घर तो इसे अब एक ख्वाब की मानिद लगने लगा था। एक ऐसा ख्वाब जो हर पल, हर लम्हा इसकी आंखों में बसा रहता था। कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जब इसका तकिया आंसू से भीग नहीं जाता था। कभी कभी इसका दिल चाहता कि रानी के ससुराल जाकर इससे मिल ले, अम्मा और अब्बा के बारे में बहुत सारी बातें पूछे, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए। यकीनन रानी दरमियान में पड़कर अब्बा और अम्मा को मना सकती थी, लेकिन फिर फकीर मोहम्मद की तखय्युर अमेज निगाहों का ख्याल आते ही वो भुरभरी मट्टी की तरह ढह जाती। जानती थी कि फकीर मोहम्मद के पास इसको जलील करने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका हाथ आ जाएगा और ये भी हो सकता था कि वो बहुत हकारत से इसे रानी से मिलने से मना कर देता। इस तरफ कुछ दिनों से बच्चों के ट्विटर का मसला चल रहा था। जुनेरा दोनों बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती भी थी तो रोशाना मुतमईन नहीं होती थी। मामा, आप अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं। मुझे पता है इस बार क्लास में अलीजा फर्स्ट आ जाएगी। जुनीरा और फरहान दोनों ने ही अपने अपने हलकों में किसी अच्छे ट्विटर के लिए जिक्र किया हुआ था। सो उस दिन मिसेस जमील ने इसी सिलसिले में किसी को उनके घर भेज दिया। जुनीरा घर पर नहीं थी। हालांकि मिसेस जमील ने इसे इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन इसके जहन से ही निकल गया। जब शहजादी ने इसे मोबाइल पर फ़ोन करके किसी ट्विटर के आने का बताया तब उसे याद आया कि आज मिसेस जमील ने अदील नामी ट्विटर को भेजना था। ओ शहजादी, मैं तो भूल ही गई थी। अब इतनी जल्दी मैं वापस आ भी नहीं सकती। तुम ऐसा करो, इन साहब से खुद बात कर लो। अगर तुम्हें बेहतर लगे तो बस कल से आने का कह दो। सैलरी वगैरह के बारे में कह देना कि कल तय कर लेंगे। जुनैरा के कहने पर वो बादल नवाज़ता ड्राइंग रूम में चली आई, जहाँ एक नौजवान सोफे पर कुछ नर्वस सा बैठा हुआ था। इसे आता देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। शहजादी खुद भी कुछ कंफ्यूज सी उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे मिसेस जमील ने भेजा है, बता रही थी कि आपके बच्चों के लिए ट्विटर की ज़रूरत है।
اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بات شروع کی تھی، لیکن شہزادی کا تو دماغ اس کے جملوں پر جیسے گھوم گیا۔ ارے آپ بچوں کو بلا کیسے پڑھا سکتے ہیں جبکہ آپ کو ڈھنگ سے نظر بھی نہیں آتا؟ اس نے نہایت گسیلی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ غصے سے اس کے رخسار بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ عدیل ایک دم بوکھلا سا گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ سامنے بیٹھی ہوئی محترمہ اچانک اتنی تہش میں کیوں آ گئی ہیں۔ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ اگر آپ آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں تب بھی آپ میری آئی سائٹ کے بارے میں ایک دم سے بغیر کسی ٹیسٹ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ اس بار عدیل کی بوکھلاہٹ کچھ ہفکی میں بدل گئی تھی۔ میں آئی اسپیشلسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ بات بالکل کنفرم کہہ رہی ہوں کہ آپ کی نظریں بے حد کمزور ہیں۔ ارے میں آپ کو 2 اسکول جاتے ہوئے بچوں کی امی نظر آ رہی ہوں؟ کوئی اندھا بھی یہ بات کرتے ہوئے 100 بار سوچے۔ شہزادی کے لہجے میں شعلے دہک رہے تھے۔ چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو بہت الجھ کر پیچھے کرتے ہوئے اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تب عدیل کو احساس ہوا کہ اسے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اس بار بہت گہری نظروں سے سامنے کھڑی ہوئی 18-19 سالہ لڑکی کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں بے اختیار اپنے آپ کو کوس ڈالا۔ اتنی حسین لڑکی پر اپنا پہلا امپریشن ہی اتنا خراب ڈالنے پر وہ اپنے آپ کو دنیا کا احمق ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ کم از کم ڈھنگ سے اسے دیکھ لیتا تو اتنی بڑی حماقت اسے سرزد نہیں ہوتی۔ یہ سب اس نے ایک ہی سانس میں سوچتے ہوئے معذرت خوانا لہجے میں صفائی دینے کی ناکام سی کوشش کی۔ وہ اصل میں بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بچوں کی امی سے ہی ملوں گا، اسی لیے آپ کی طرف میں نے ٹھیک سے۔ عدیل کی بات شہزادی نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ آپ کا ذہن اور آنکھیں دونوں ہی مجھے ٹھیک سے کام کرتے نہیں دکھائی دیتے۔ اس بار عدیل کو بھی غصہ آ گیا۔ اب اتنا بھی کیا کہہ دیا تھا اس نے کہ محترمہ ہتھے سے ہی اکھڑی جا رہی تھیں۔ پتہ نہیں عمر کے بارے میں یہ عورتیں اتنی حساس کیوں ہوتی ہیں۔ دیکھیے جناب، میری ایک چھوٹی سی غلطی کو آپ ایک بہت بڑا ایشو بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ کیا میں مسز فران سے مل سکتا ہوں؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہی میرا انٹرویو لیں گی۔ اس سے پہلے کہ شہزادی کچھ جواب دیتی، اچانک ہی فران اندر آ گیا۔ آج تو اس کی آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی۔ اس کے یوں بے وقت آ جانے سے شہزادی کچھ گھبرا سی گئی۔ زنیرہ اور اس کے تعلقات جاننے کے بعد وہ اسے مزید کترانے لگی تھی۔ فرحان کی کچھ کہتی ہوئی آنکھیں جب اس کی جانب اٹھتی تھیں تو اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اتنی نادان بھی نہیں تھی کہ فرحان کی نگاہوں کے والہانہ پن کو محسوس نہ کر سکتی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو خوشی سے اس کے پیر زمین پر نہ پڑتے۔ وہ سارے جہان میں اتراتی پھرتی کہ اتنا مشہور ہیرو جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں مری جاتی ہیں، وہ اس کی نگاہیں التفات کا متمنی ہیں۔ لیکن حالات اسے جس موڑ پر لے آئے تھے، اب وہاں اسے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ شروع میں تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ فرحان کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر کیسی روشنی سی بھر جاتی ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کا لہجہ کتنا شہد آنگیں ہو جاتا ہے۔ وہ اکثر سے اپنی شوٹنگ کے بارے میں بتاتا تو وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا حیرت اور اشتیاق سمیٹے معصومیت سے سنتے ہوئے مختلف سوالات بھی کرتی رہتی، جس کے جوابات اسے فرحان کی طرف سے بہت طویل ملتے تھے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور فرحان اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہتا۔ وہ فرحان کی دیوانگی، اس کے عشق سے بالکل بے خبر اپنی سادگی میں روز بروز اس کا قرار لوٹتی جا رہی تھی۔ البتہ زنیرہ بہت کچھ محسوس کرنے لگی تھی۔ فرحان نے اس سے ناطہ ضرور توڑ دیا تھا، لیکن بہرحال وہ رشتہ تو برقرار تھا نا، جسے اس نے بہت پہلے سارے دنیا کے سامنے دل سے قبول کیا تھا، اور اسی رشتے کے ناطے سے وہ لاکھ نفرتوں اور دوریوں کے باوجود اب بھی شرعی طور پر زنیرہ کا ہی تھا۔ حق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی حقدار تھی۔ اس دن کی ذلت وہ بلائے نہیں بھولتی تھی، لیکن جب سے اس نے فرحان کی آنکھوں میں شہزادی کے لیے خوبصورت سے احساس کی چمک کو محسوس کرنا شروع کیا تھا تو پتہ نہیں کیوں جیسے دل اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ فرحان کی کسی بھی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھے گی، لیکن شاید دل میں چھپی فرحان کی شدید محبت اسے ہر بار ہار جانے پر مجبور کر دیتی تھی، اور یہی اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شہزادی اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے، لیکن پھر بھی جب وہ فرحان کی وارحانہ نگاہیں شہزادی کی جانب اٹھتی محسوس کرتی تو بے اختیار شہزادی سے شدید جیلسی کا احساس ہونے لگتا۔ اب اس کی پوری کوشش یہی ہونے لگی تھی کہ شہزادی اور فرحان کا سامنا کم سے کم ہو۔ اس دن اتوار تھا۔ وہ اور شہزادی گپ شپ کرتے ہوئے چائے پی رہی تھیں۔ فرحان صبح سویرے ہی شوٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ بچے کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک لینڈ لائن پر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
جاؤ دیکھو شہزادی کس کا فون ہے، میرے خیال میں یہ امی ہی ہو سکتی ہیں، پلیز تم فون یہی لے آؤ۔ زنیرا نے کسمندی سے شہزادی کو ہدایت دی۔ فون کچھ ہی فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کے ہیلو کے جواب میں نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا کہ شہزادی کے چہرے پر جیسے خوشی کی دھنک بکھر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں روشی اور فرحان کو بھی بتاتی ہوں۔ نہیں نہیں، ہم لوگ جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں، جی آپ آدھے گھنٹے میں گاڑی بھیج دیں۔ شہزادی بہت ایکسائٹڈ لہجے میں یہ سب کہتے ہوئے بار بار زنیرا کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جو کچھ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شہزادی فون رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ باجی، وہ فرحان بھائی کا فون تھا، آج ان کے سیٹ پر ایک بہت مزاحیہ سین شوٹ ہونا ہے۔ وہ بہت مزاحیہ ایکٹر ہے نا اسماعیل، اس کے ساتھ ہے فرحان بھائی کا سین۔ وہ آگے کچھ کہتے کہتے رک گئی تو پھر زنیرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لہجہ کافی سرد سا تھا۔ شہزادی نے فوراً اس کے بدلتے ہوئے موڈ کو محسوس کر لیا۔ فرحان بھائی کہہ رہے تھے کہ میں بچوں کو لے کر اسٹوڈیو آ جاؤں، روشی اور فرحان بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن خوشی تو تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ زنیرا کے لہجے کی کڑواہٹ محسوس کر کے وہ کچھ ڈر سی گئی۔ اصل میں فرحان بھائی کو ایک بار میں نے بتایا تھا کہ مجھے شوٹنگ دیکھنے کا بہت شوق ہے، شاید اسی لیے انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا۔ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس نے بہت خوفزدہ نظروں سے زنیرا کے چہرے پر بکھرے تناؤ کو دیکھا۔ زنیرا کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن شہزادی نے اس کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک لمحے سن دماغ کے ساتھ کھڑی رہ گئی اور پھر سر جھٹک کر بچوں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج بہت عرصے بعد زنیرا بے اختیار ہو کر رو رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آنسوؤں کی پناہ میں آ کر ہی کچھ سکون ملتا ہے۔ اس کے دکھ اور درد کے کیسے ساتھی بن جاتے ہیں یہ آنسو۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی روتے روتے وہ کچھ غنودگی میں چلی گئی۔ اسے ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ فرحان کے ساتھ اس کی فلم کے سیٹ پر موجود ہے، جہاں اسے ایک VIP کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ فرحان بار بار اس کے پاس آ کر سب کو جتا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ فرحان کی کسی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو بے اختیار اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اتنا سکوت تھا چاروں طرف کہ اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شہزادی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ باجی، میں 2 دفعہ آپ کے کمرے میں آ چکی ہوں، لیکن آپ سو رہی تھیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر کپ رکھ کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تم لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اس نے متورم آنکھوں سے شہزادی کی جانب دیکھا۔ نہیں، ابھی بچے واپس نہیں آئے ہیں۔ شہزادی کے جواب پر زنیرا نے ایک گہری سی سانس لی۔ اچھا ہوا شہزادی جو تم آج فرحان کے بلانے پر نہیں گئیں۔ جانتی ہو، اگر آج تم وہاں چلی جاتی تو پھر میرے گھر اور میری زندگی سے بھی تم ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ آج اتنی دیر میں کس اذیت سے گزرتی رہی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ شہزادی بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ باجی، آپ کبھی میرے خلوص پر شک مت کیجیے گا۔ میرے لیے اب دنیا میں سوائے آپ کے اور کوئی بھی نہیں۔ وہ خوشی جو مجھے آپ کے آنسوؤں کے بدلے ملی مجھ پر حرام ہے باجی۔ اس کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کی بے لوث محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ شہزادی، میں نے ایک دن تم سے کہا تھا کہ میں تم سے اپنا درد اپنا دکھ ضرور شیئر کروں گی، تو آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے دل کی تمام گھٹن تمہارے سامنے نکال دوں۔ پوری دنیا میں اجالا کے بعد تم وہ ہستی ہوگی جو میری زندگی کی اس ناقابل یقین حقیقت سے واقف ہوگی۔ میری ساری فیملی، میرے فرینڈز، میرے سسرال والے مجھ پر رشک کرتے ہیں، اور میں اپنی عزت کا بھرم رکھنے کی خاطر اپنے بچوں کی خوشی اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ایک جھوٹی زندگی گزار رہی ہوں، مر مر کر جی رہی ہوں۔ آج شہزادی کے اس اقدام نے جیسے اسے زنیرا کے ایک دم بہت قریب کر دیا تھا، اور پھر دل کچھ زیادہ ہی بوجھل ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اس دن شہزادی کو اپنے دکھوں کا رازدار بنا بیٹھی تھی۔ شام کو جب روشانہ اور فرحان ہنستے کھلکھلاتے ہوئے فرحان کے ساتھ واپس آئے تو شہزادی کچن میں زنیرا کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ دونوں بچے شور مچاتے ہوئے وہیں آ گئے اور بے حد ایکسائٹڈ لہجے میں شہزادی کو شوٹنگ کا حال بتانے لگے۔ اسماعیل کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ دونوں ہی خوب ہنس رہے تھے۔ شہزادی کے چہرے پر ملال کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے کامیڈین اسماعیل کو دیکھنے کا، اس سے ملنے کا بہت شوق تھا، اور کسی فلم کی شوٹنگ دیکھنا بھی اس کا ایک خواب تھا۔ لیکن اس کی اس قربانی کے بدلے اسے اپنی باجی کا اعتبار، ان کی محبت، ان کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا، تو یہ سودا بھی کچھ برا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے سوچا تھا۔ تبھی فرحان کے کچن میں آ جانے سے وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا مگ لڑس سا گیا۔ بچے زنیرا کو بتانے کے لیے بھی
بےتاب ہو رہے تھے، اس لیے وہ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب چلے گئے۔ وہ بھی فرحان سے کترا کر آگے جانے کے لیے بڑھی تو وہ اس کے سامنے کچھ ایسے کھڑا ہوا کہ اسے رک جانا پڑا۔ میں نے خاص طور پر تمہیں بلانے کے لیے گاڑی بھیجی تھی، وعدہ کرنے کے باوجود کیوں نہیں آئی تم؟ فرحان سخت خفا لگ رہا تھا۔ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس کے سخت لہجے پر کافی گھبرا سی گئی۔ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا انہوں نے تمہیں جانے سے روک دیا تھا؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ چھپا ہوا تھا۔ شہزادی نے خوفزدہ ہو کر ایک طرف سے نکلنا چاہا، لیکن فرحان نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ شہزادی، تم نہیں جانتی کہ آج تم نے میرے انتظار، میری خوشی کو کس بے دردی سے قتل کیا ہے۔ ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا تھا مجھ سے، لیکن جب صرف بچوں کو آتے دیکھا تو جیسے میرا دل رک سا گیا تھا۔ تم نے بہت ظلم کیا ہے مجھ پر شہزادی۔ ایک دم سے ہی فرحان کی آنکھوں میں عجیب سا جنون امٹ آیا، لہجہ بھی ٹوٹا ہوا سا تھا۔ ایک ساتھ کو شہزادی کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھیں۔ گرما گرم کافی جھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تو بے اختیار سی کی آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی، او تمہارا تو ہاتھ جل گیا۔ فرحان نے جلدی سے کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک سہمی ہوئی ہرنی کی طرح کچھ اس تیزی سے بھاگی کہ فرحان بس اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ خود بھی فرحان سے بہت کترانے لگی تھی، لیکن ایک ہی گھر رہتے ہوئے یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ دونوں کا کبھی آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ فرحان کے آنے جانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، وہ ہمیشہ اچانک ہی آتا تھا، اور ایسے میں جب کبھی اس کی مٹبھیڑ شہزادی سے ہو جاتی تو اس کا والہانہ انداز جہاں شہزادی کے لیے ایک مشکل بن جاتا، وہیں زنیرہ کے دل پر بھی جیسے آڑھی چلنے لگتی۔ وہ تو فلموں میں ہی اسے کسی اور سے محبت کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب تو خود اس کے گھر میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا محبوب اپنے جذبوں کی تمام شدتیں کسی اور کے نام کر رہا تھا۔ شہزادی بھی اس کی اذیت کو محسوس کر کے کڑ کر رہ جاتی۔ باجی، آپ مجھے ایدھی سینٹر چھوڑائیں، میری وجہ سے آپ کا رہا سہا سکون بھی برباد ہو رہا ہے۔ اس دن وہ بے اختیار زنیرہ کا ہاتھ تھام کر روتی۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے فرحان نے ناشتہ کرتے ہوئے بے اختیار سے پکار کر گرم چائے لانے کو کہا تو سامنے سے آتی ہوئی زنیرہ نے فوراً ہی خان سامہ کو آواز دے کر فرحان کا میسج پہنچا دیا، تمہیں میرے معاملے میں بولنے کی قطعی ضرورت نہیں، میں جسے چائے مانگ رہا ہوں وہی لے کر آئے گی۔ فرحان کا لہجہ گراتا ہوا سا تھا، شہزادی آپ کی رکھی ہوئی نوکرانی نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہے، چائے اور کھانے کی ذمہ داری رحیم کی ہے، آپ شہزادی کو کیوں بار بار بلاتے ہیں؟ وہ برہمی سے کہتی ہوئی واپس مڑی تو فرحان نے میز پر رکھا ہوا گلاس اتنی زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں بیٹھی شہزادی کو بھی سنائی دے گئی۔ وہ سہم کر دروازے کے نزدیک آ گئی جہاں فرحان زنیرہ پر برس رہا تھا۔ میں اب تھک چکا ہوں اپنی اس زندگی اور اپنی اس تنہائی سے، اس نام نہاد بندھن سے جو مجھے ہر لمحے کچوکے دیتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتا اس تعلق کو توڑنے میں۔ شدید غصے میں اس کی آواز بہت اونچی ہو گئی تھی۔ فرحان، میں بھی اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کی خاطر ایسے بے رنگ اور تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں خود اس جہنم میں ایک لمحے کو بھی نہیں رہنا چاہتی۔ زنیرہ کو تو جیسے اس کے جملوں سے آگ ہی لگ گئی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہیں میرا ساتھ منظور ہے، پھر ہم کب تک بچوں کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہیں گے؟ میں آہستہ آہستہ روشنانہ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں، بس کچھ دن اور اس جہنم میں رہ لو۔ وہ ترش لہجے میں کہتا ہوا تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زنیرہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی، اور اب جب شہزادی بیگی پلکوں کے ساتھ ایدھی سینٹر جانے کی بات کر رہی تھی تو اس نے ٹھنڈی سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ شہزادی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، انہیں تم اچھی لگتی ہو تو اس میں بھلا تمہارا کیا قصور ہے؟ میں ان پر بلا وجہ شک کرتی رہی، فضول کی جیلسی نے مجھ سے میرا محبوب چھین لیا۔ مرد کی تو فطرت ہی ہوتی ہے حسن سراہنا، اگر میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی خطاؤں کو نظر انداز کر کے انہیں اپنی محبت کے حصار سے نکلنے نہ دیتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن شہزادی، اب میں ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہی جنون، ویسی ہی محبت، اسی طرح کی شدت دیکھ رہی ہوں جو کبھی میرے لیے ہوتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شہزادی، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ شہزادی ششت سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ فرحان سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنے والی زنیرہ اپنے دل میں تو اسے ہی بسائے بیٹھی تھی، وہی اب تک اس کی روح میں بسا ہوا تھا۔ باجی، وہ آپ ہی کے ہیں اور آپ کی محبت انشاءاللہ انہیں دوبارہ آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دے گی۔ شہزادی کے لہجے میں بھرپور یقین تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو اپنی یہ کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ زنیرہ کے چہرے پر بکھری مایوسی شہزادی کے دل پر بھی چھانے لگی۔ باجی، میرے خیال میں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔
اس سے اس مسئلے کا بس یہی حل سمجھ میں آ رہا تھا۔ شہزادی، یہ دنیا بہت بری جگہ ہے اور تم بہت معصوم اور حسین ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں میری پناہ میں دیا ہے تو تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ کل فرحان کسی کو فون پر بتا رہے تھے کہ وہ ایک ماہ کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں کسی فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں۔ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا اتنے دنوں میں۔ زنیرہ کی بات پر جیسے سے کچھ تسلی سی ہوئی۔ کب جا رہے ہیں فرحان بھائی؟ شہزادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کل کے جاتے آج ہی چلے جائیں۔ پرسوں جانے کا کہہ رہے تھے وہ۔ پتہ ہے شہزادی، مجھے سوئٹزرلینڈ جانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا اور فرحان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں ایک بار مجھے وہاں ضرور لے کر جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ فلم انڈسٹری میں نہیں آئے تھے۔ پتہ نہیں اب اس ملک جاتے ہوئے انہیں میری وہ خواہش اور اپنا وعدہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں۔ آج زنیرہ بہت ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بیتے ہوئے دن جیسے اسے اپنے اوپر ہنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس دن شہزادی نے اپنے لیے کوئی بھی دعا نہیں مانگی تھی، بس دل کی گہرائیوں سے اس نے اللہ سے زنیرہ کی خوشیوں کو واپس لوٹا دینے کی التجا کی تھی۔ اب تو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی مقید رہتی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ کبھی کبھی اسے اماں اور ابا اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ وہ حتی الامکان فرحان کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ٹکراؤ ہو ہی جاتا تھا۔ آج جب وہ ٹویٹر عدیل سے غصے میں بحث کر رہی تھی کہ اچانک فرحان کی آمد نے اسے بالکل ہی بخلا دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرحان یوں اچانک اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ ابھی 1 گھنٹہ قبل ہی تو وہ اسٹوڈیو جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اس کا اس شام سے پہلے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ زنیرہ بھی فرحان کے جانے کے بعد ہی اپنے کسی دوست کے ہاں جانے کے لیے نکلی تھی۔ کیا بات ہے شہزادی، یہ صاحب کون ہے؟ اس نے بہت اچنبے سے عدیل کی جانب دیکھتے ہوئے شہزادی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی، عدیل نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ فرحان صاحب، مجھے عدیل کہتے ہیں، میں مسز جمیل کے ریفرنس سے یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایک ٹویٹر کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت لہجے میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے وہ اسمارٹ سا نوجوان پتہ نہیں کیوں شہزادی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے ہی ساتھی کے تو خواب سجے رہتے تھے اس کی آنکھوں میں، لیکن اماں اور ابا نے اسے فقیر محمد جیسے شخص کے پلے باندھ کر اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت فرحان عدیل سے مختلف سوالات کر رہا تھا، لیکن شہزادی کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی کھڑی چپکے فرحان کی نظر بچا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی فلمی انداز میں ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے میں غصہ ہوئی، پھر ہم دونوں میں جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد تم مجھے اچھے لگنے لگے۔ شاہ رخ خان کی فلم میں ایسا ہی ہوا تھا جب اچانک ہی فرحان کی آواز پر وہ بری طرح سے چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آ گئی۔ شہزادی جاؤ، جا کر بچوں کو بلا لاؤ، عدیل ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرحان کے کہنے پر وہ تیزی سے پلٹ کر باہر چلی گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی گھبرانے لگی تھی۔ عدیل فرحان کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کی فلمیں کتنے شوق سے دیکھتا ہے۔ جب روشانہ اور فرحان کو لیے شہزادی اندر داخل ہوئی، میرون کرتے اور وائٹ شلوار دوپٹے میں وہ دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ فرحان بے خود سا اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ عدیل کی نظریں بھی اس کے سراپے سے الجھ کر کچھ دیر کو ہٹنا بھول گئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے بھی اس نے دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہا تھا، لیکن اب فرحان سے بات فائنل ہونے کے بعد جب ٹینشن ختم ہوئی تو دوبارہ دیکھنے پر وہ اس سے مزید متاثر ہو رہا تھا۔ بچوں، یہ تمہارے نئے سر ہیں، کل سے یہ تمہیں پڑھائیں گے۔ آر یو ہیپی ناؤ؟ فرحان نے بچوں کا تعارف عدیل سے کروایا تو فرحان نے محض اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن روشانہ خوش ہو کر بولی، جی بابا، لیکن کل سے کیوں؟ مجھے آج ہی پڑھنا ہے، کل میرا میتھ کا ٹیسٹ ہے۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے فرحان اور پھر عدیل کی جانب دیکھا تو عدیل نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے اسے کتابیں لانے کو کہا۔ روشانہ خوشی سے اچھلتی ہوئی کتابیں لانے بھاگی، جبکہ فرحان بہت بور سا اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ شہزادی بھی خاموشی سے باہر جانے لگی تو فرحان نے اسے پکارا، شہزادی پلیز رحیم سے کہہ کر عدیل کے لیے چائے بھجوا دو، اور ہاں مجھے کافی چاہیے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ شہزادی بنا کوئی جواب دیے سیدھی کچن میں چلی گئی۔ رحیم کو فرحان کا آرڈر بتا کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر ہلکا سا گھسیٹا ہو۔ اس نے گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو فرحان اس کے دوپٹے کا پلو اپنی مٹھی میں دبائے اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ پلیز فرحان بھائی، میرا دوپٹہ چھوڑیں، شہزادی کی آواز میں لرزش تھی۔ شہزادی، لوگ کہتے ہیں کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے یہ مفروضہ بالکل غلط لگ رہا ہے۔ جتنی شدت سے میں تمہیں چاہنے لگا ہوں ایسی محبت میں نے کبھی کسی سے نہیں کی ہے۔
اب زنیرہ میرے دل سے بہت دور جا چکی ہے. مجھے یاد بھی نہیں کہ کبھی وہ میری زندگی میں آئی تھی. مجھے تمہارے سوا کچھ بھی یاد نہیں اب. کتنا جنون تھا فرحان کی آنکھوں میں. شہزادی نے خوفزدہ ہو کر اپنا آنچل چھڑانا چاہا، لیکن فرحان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی. وہ اس کے اور نزدیک آ گیا. شہزادی، خدا کی قسم میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. پلیز تم میری ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ. وہ جیسے اپنے ہوش کھوتا جا رہا تھا. لہجے میں اتنی دیوانگی تھی کہ شہزادی کے ہاتھ پاؤں خوف سے کانپنے لگے. دل لگتا تھا کہ بند ہی ہو جائے گا. وہ ایک فقیر کی مانند اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اس کی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا آنچل چھڑانے کی کوشش میں بے اختیار رو پڑی. پلیز فرحان بھائی، ایسی باتیں مت کریں. زنیرہ باجی صدمے سے مر جائیں گی. نہیں، اس نے خود مجھے کھویا ہے. اب ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اس گھٹن زدہ زندگی سے تنگ آ چکا ہوں. سوئٹزرلینڈ سے واپس آ کر میں اپنی اور اس کی فیملی کو بٹھا کر اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. بس تم میرا انتظار کرنا. اگر پہلے سے میں نے یہ کانٹریکٹ سائن نہیں کیا ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا. اس نے شہزادی کا دوپٹہ چھوڑ کر بے اختیار اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا. فرحان بھائی، اس نے کسمسا کر اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے. تم میری ہو شہزادی. میں تمہارا دامن اتنی خوشیوں سے بھر دوں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. بس صرف ایک ماں کی بات ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکے گی. پلیز میرا انتظار کرنا. آخری جملہ اس نے بہت ملتجی انداز میں شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. تبھی روشانہ کی آواز پر وہ ایک دم پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ پڑتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا. شہزادی سکتے کے عالم میں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. زنیرہ جب گھر واپس آئی تو عدیل کو ڈرائنگ روم میں بچوں کو پڑھاتے دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کے خیال میں تو آج شہزادی نے صرف اس سے بات چیت ہی کرنی تھی، لیکن یہاں تو یہ ٹویٹر باقاعدہ بچوں کو پڑھانے ہی بیٹھ گیا تھا. زنیرہ کو بہت الجھن سی محسوس ہوئی. اسے شہزادی سے اتنی جلد بازی کی امید نہیں تھی. ابھی وہ اس کے کمرے کی جانب جا ہی رہی تھی کہ اسے رحیم نظر آیا. رحیم، یہ چائے تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں چائے اور بسکٹ کی ٹرے دیکھ کر اس نے کچھ الجھ کر پوچھا، حالانکہ وہ سمجھ چکی تھی یہ چائے کس کے لیے ہے. وہ جی، فرحان صاحب نے کہا تھا کہ بچوں کے سر کے لیے چائے بنا دو. رحیم نے رک کر اسے جواب دیا. صاحب نے؟ زنیرہ نے شاکڈ ہو کر اس کی طرف دیکھا. جی، آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئے تھے. مجھ سے کافی بنانے کو بھی کہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جلدی ہی واپس چلے گئے. رحیم چائے لے کر ڈرائنگ روم میں جا چکا تھا، لیکن وہ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی. فرحان بنا کسی وجہ کے یوں اچانک کیسے واپس آ گیا؟ اس کو تو اسٹوڈیو پہنچنے میں تقریباً 40 منٹ لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آیا تھا. زنیرہ کو یاد آیا کہ جب وہ بچوں کو اپنے جانے کا بتا رہی تھی تو وہ اسی وقت کمرے سے نکلا تھا. یقیناً اس نے سن لیا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد وہ گھر پر نہیں ہوگی. زنیرہ وسوسوں میں گری تھکے تھکے قدموں سے شہزادی کے کمرے کی جانب چلی آئی. اسے پورا یقین ہو رہا تھا کہ فرحان کی آمد بے مقصد نہیں تھی. وہ کل صبح سوئٹزرلینڈ جا رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ ضرور شہزادی سے اکیلے میں مل کر کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا. زنیرہ نے فرحان کی آنکھوں میں جذبوں کی ایسی شدت محسوس کی تھی جو اسے اذیت سے دوچار کرنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی کر رہی تھی. زنیرہ نے تو ایسا جنون کبھی اپنے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا. جب وہ اس کی محبت میں پاگل اسے پانے کے لیے کوشاں تھا. اب جبکہ وہ ایک سیلیبریٹی تھا، ہزاروں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں. اسے محبتوں کی کوئی کمی نہیں تھی. کتنی خوبصورت ہیروئنز اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں، لیکن اسے تو جیسے شہزادی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. عشق کی ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا وہ جس کے بعد جیسے تمام راستے ختم ہو گئے تھے. یہ قدرت لگاتار فرحان کو مجھ سے دور کرنے کے اسباب کیوں پیدا کیے جا رہی ہے؟ شہزادی کو میرا ہمدرد، میرا غم گسار بنا کر بھیجا بھی تو اسی کو میرے دل پر گزرنے والی سب سے بڑی قیامت کا سبب بھی بنا دیا. حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت معصوم اور بے لوث محبت کرنے والی لڑکی ہے. اس نے گہری سانس لے کر سوچا اور شہزادی کے کمرے کے بند دروازے کو کھٹکھٹانے لگی. کچھ لمحوں بعد شہزادی کی خوفزدہ سی آواز آئی. کون ہے؟ دروازہ کھولو شہزادی، میں ہوں. زنیرہ کو اس کی آواز سے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا. شہزادی نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا. کتنی ہراساں سی لگ رہی تھی وہ. کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زنیرہ کے دل میں جیسے پنکھے سے لگے ہوئے تھے. شہزادی کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زنیرہ کو کیسے بتائے کہ آج فرحان نے اپنی باتوں سے اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی.
وہ زنیرہ کو یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک ماہ بعد فرحان خاندان کے سامنے زنیرہ سے سب تعلق ختم کر دے گا۔ وہ کس منہ سے کہتی کہ فرحان اسے شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ بس چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے اسے تکتی رہی۔ شہزادی پلیز مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ زنیرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ باجی وہ فرحان بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور بے اختیار زنیرہ کے گلے لگ کر ہونے لگی۔ او تو آج انہوں نے اظہار بھی کر دیا۔ زنیرہ کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ شہزادی یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن پلیز مجھ سے کچھ اور مت چھپانا۔ انہوں نے تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی اور بات تو نہیں ہوئی؟ تم اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں لگ رہی ہو؟ زنیرہ جہاں شہزادی کے اس انکشاف کے بعد اندر سے بری طرح سے ٹوٹ رہی تھی، وہیں شہزادی کو اس طرح پریشان اور خوفزدہ دیکھ کر وہ دوسری طرف سے بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شہزادی نے فوراً ہی آنسو پونچھتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں اس کے دل میں چھپے وسوسے کو دور کیا تو زنیرہ نے اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں۔ باجی آپ میری کہیں بھی شادی کر دیں، بے شک اس کا نام فقیر ہی کیوں نہ ہو، اب میں اف بھی نہیں کروں گی۔ اس نے بہت معصومیت سے اپنی پچھلی غلطی کا اعتراف بھی اپنے اس جملے میں کر دیا تھا جسے زنیرہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ شہزادی تم فکر نہیں کرو، دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو ایک ماہ کا وقت اس نے ہمیں دیا ہے۔ کل فرحان کے جانے کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی حل نکالنے کا سوچیں گے۔ فی الحال تم یہیں اپنے کمرے میں آرام کرو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ باجی آپ عدیل صاحب سے بھی مل لیجیے گا، میں بلا وجہ ہی ان سے غصہ ہو گئی تھی، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ شہزادی نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے عدیل کے بارے میں بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دماغ اتنا موف ہو رہا تھا کہ اس نے یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ وہ کیوں عدیل سے ناراض ہو گئی تھی۔ عدیل کو بچوں کو پڑھاتے 15 دن گزر چکے تھے، اب بچے بھی اسے اچھی طرح مانوس ہو چکے تھے، اور وہ بھی یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی زنیرہ اور شہزادی کو ملوا دیا تھا۔ شہزادی آج تم عدیل کے لیے چائے لے کر نہیں گئی؟ اس روز نوکر کے ہاتھ چائے بھجوانے پر زنیرہ نے اس کے کمرے میں جھانک کر اسے پوچھا تو شہزادی نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ بے اختیار مٹھی میں چھپا کر پیچھے کر لیا، جسے وہ بہت محبت سے پڑھ رہی تھی۔ زنیرہ کچھ کانشیس سی ہو کر اس کے نزدیک چلی آئی۔ کیا لکھا ہے اس کاغذ میں جسے تم چھپا رہی ہو؟ زنیرہ نے تجسس سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے نظریں جھکا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ زنیرہ کے سامنے کر دیا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس کاغذ پر ڈالی اور بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ اف کتنی خوبصورت غزل ہے، کیا عدیل نے خود لکھی ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کل اتفاق سے انہوں نے کہیں یہ غزل پڑھی تو اپنی ڈائری میں اتار لی، کیونکہ اس کے ہر شعر میں انہیں میں نظر آ رہی تھی، اس لیے میرے لیے لکھ کر لائے ہیں۔ شہزادی نے بہت شرمگی لہجے میں بتایا۔ چہرے پر حیا کے اتنے خوبصورت رنگ بکھر رہے تھے کہ زنیرہ ایک پل کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ویسے کل عدیل کی امی تاریخ لینے آ رہی ہیں، میں نے سوچا ہے اسے اتوار کی ڈیٹ دے دوں۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کی رائے پوچھی تو وہ ایک دم سے ہی اداس ہو گئی۔ اماں اور ابا اس شدت سے یاد آئے کہ دل کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ رانی کا ہنستا مسکراتا چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا، کانوں میں اس کی شوخ آواز گونجنے لگی۔ اگر اس وقت وہ ہوتی تو اسے کتنا چھیڑتی، کتنا تنگ کرتی۔ کاش وہ رانی کو بتا سکتی کہ اسے اس کا آئیڈیل مل گیا ہے۔ فقیر محمد کو ٹھکرا کر اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی کے اس اہم ترین دن پر کیا اس کے اپنے شریک نہیں ہوں گے؟ وہ بنا ابا اور اماں کی دعائیں لیے اپنے نئے گھر جائے گی۔ شہزادی کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ زنیرہ نے اس کے چہرے پر بکھرتی اداسی کو دیکھا تو فوراً ہی اس کا دھیان بٹھانے کی خاطر ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرچے پر شوخی سے نظر ڈالی۔ شہزادی اگر تم برا نہ مانو تو یہ غزل ذرا میں آواز بلند پڑھ لوں، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس غزل کے ہر شعر میں تم کیسے جھانکتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ شہزادی نے گھبرا کر اسے منع کرنا چاہا، لیکن زنیرہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ وہ غزل پڑھ رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرتی رضیہ بھی اپنا کام چھوڑ کر بڑے شوق سے اپنی بیگم صاحبہ کو یہ غزل پڑھتے ہوئے سننے لگی۔ تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اوف بھائی تمہارے مجنوں صاحب تو ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ زنیرہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تو رضیہ نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ عدیل صاحب تو بالکل ہیرو لگتے ہیں، میں نے ٹی وی پر فلم لیلا مجنوں دیکھی تھی، فرحان صاحب سے کہوں گی کہ دوبارہ فلم بنا لیں۔
شہزادی باجی لیلا اور عدیل صاحب مجنوں بن جائیں گے۔ وہ بہت جوش سے مشورہ دے رہی تھی۔ زنیرہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، جبکہ شہزادی کو بھی بے اختیار فرحان کی وہ باتیں یاد آ گئیں جو جانے سے ایک دن پہلے فرحان نے اس سے کہی تھیں۔ رضیہ نے اپنے مشورے کا اتنا ٹھنڈا ری ایکشن دیکھا تو کچھ کھسکا کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہزادی نے چور نظروں سے زنیرہ کی جانب دیکھا۔ اس نے ابھی تک زنیرہ کو فرحان کے ارادے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سے ایک آس سی تھی کہ شاید واپس آ کر فرحان کا دل پگھل جائے۔ اس وقت تک وہ بھی اس گھر سے جا چکی ہوگی۔ شاید اس کی شادی کا سن کر وہ دل برداشتہ ہو کر واپس زنیرہ کی جانب پلٹ آئیں۔ وہ زنیرہ کو فی الحال اداس اور پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کتنی عزیز ہو گئی تھی زنیرہ اسے۔ اپنے ہر رشتے کا عکس اسے زنیرہ میں ہی نظر آتا تھا۔ فرحان جیسا وجیح اور مشہور ترین ہیرو، جس کی تصویریں اکثر وہ اور رانی کاٹ کر اپنی الماری میں رکھا کرتی تھی، وہ اس کی زلفوں کا اسیر بن جائے گا، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انسان کی قسمت میں کبھی کبھی ایسی انہونی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ جنہیں اس کی اپنی عقل بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ فرحان کی وہ دیوانی، اس کی محبت کی شدتیں، اس کے والہانہ انداز نے شہزادی کو کسی خوبصورت سے احساس سے دوچار کرنے کی بجائے اس کے دل میں ایک خوف سا پیدا کر دیا تھا۔ زنیرہ سے اس کی محبت اور ہمدردی دو چند ہو گئی تھی۔ جان سے زیادہ عزیز لگنے لگی تھی اسے اپنی یہ باجی۔ بھلا کیسے وہ اس کی جنت کو اجاڑنے کا سوچ بھی سکتی تھی۔ فرحان نے جاتے وقت اس سے جو کچھ کہا تھا، اس کے الفاظ ایک اسلحے کی طرح جیسے ہر وقت اس کو جکڑے رہتے تھے۔ ایسے میں عدیل جب اس کی زندگی میں داخل ہوا تو اسے وہ ایک ایسے گھنے سائے کی مانند محسوس ہونے لگا جس کے چھاؤں تلے وہ حالات کی اس تپتی دھوپ سے نجات حاصل کر سکتی تھی۔ پہلے ہی ملاقات میں وہ اسے بالکل اپنے خوابوں کے شہزادے کے مانند لگا تھا۔ دل نے شدت سے تمنا کی تھی کہ کاش وہ ہمیشہ کے لیے اس شہزادے کی پناہ میں آ کر اپنے تمام دکھ درد پریشانی اس کے حوالے کر کے پرسکون ہو جائے، اور کبھی کبھی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا بنا کسی رکاوٹ کے ایک دم ڈائریکٹ ہی اللہ کے پاس جا پہنچتی ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی نہ تھکو، کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والا کوئی ایک لمحہ اپنے اندر قبولیت کی گھڑی چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ پل اچانک کب آ جائے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا، جیسا کہ شہزادی کے ساتھ ہوا تھا۔ شاید اس نے بھی قبولیت کے کسی ایسے لمحے میں عدیل کو پانے کی بے اختیار دعا مانگی تھی، تبھی تو 20 دن کے اندر اندر ہی وہ اب عدیل کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونے جا رہی تھی۔ زنیرہ کی یہی کوشش تھی کہ فرحان کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ شہزادی کو باعزت طریقے سے کسی اچھے اور شریف انسان سے بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی کوئی ڈھنگ کا رشتہ کہاں ڈھونڈے۔ پڑوس میں رہنے والی مسز جمال کسی رشتے کرانے والی خاتون سے واقف تھیں۔ زنیرہ کی ریکویسٹ پر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ کل شام وہ اسے ان خاتون سے ملوانے لے جائے گی۔ وہ مسز جمال سے مل کر جب واپس گھر آئی تو لاؤنج میں سے اسے عدیل اور بچوں کی آتی ہوئی آوازوں نے بتا دیا کہ عدیل انہیں پڑھانے آ چکا ہے۔ آج عدیل کو اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً ہفتہ ہو رہا تھا۔ وہ بہت محنت سے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ زنیرہ اس سے کافی مطمئن تھی۔ ویسے بھی پہلے دن اس سے بات چیت کر کے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عدیل ایک شریف اور محنتی نوجوان ہے۔ عدیل نے اسے بتایا تھا کہ اپنے باپ کی بے وقت موت کے بعد وہی اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے۔ بیوہ ماں اور 2 بہنوں کی ذمہ داری وہ بخوبی نبھا رہا ہے۔ ایک بڑی فرم میں اسے ٹھیک ٹھاک جاب ملی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ شام کو اسے کہیں ٹیوشن بھی مل جائے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بہتر سے بہتر زندگی دینے کا خواہش مند تھا۔ زنیرہ اس کے خیالات سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ عدیل سے بچوں کی پڑھائی کی پروگرس کے بارے میں پوچھنے کا سوچ کر لاؤنج کی طرف مڑی تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ شہزادی چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے عدیل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہونٹوں پر حیا آمیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک بہت خوبصورت سی چمک لیے وہ عدیل کی والہانہ نگاہوں کے حصار میں تھی۔ اس کے ہاتھوں سے مگ لیتے ہوئے عدیل نے آہستہ سے جانے کیا کہا کہ شہزادی کے گلابی رخسار بالکل سرخ ہو گئے۔ زنیرہ نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا اور جیسے اچانک روشنی کا ایک چماکہ سا اس کے ذہن میں ہوا تھا۔ اس کی پریشانی، اس کی الجھن کا حل سامنے نظر آنے والا منظر اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ اسی شام اس نے پہلے شہزادی سے اس موضوع پر بات کی۔ شہزادی دیکھو، آج میں نے تمہاری شادی کے سلسلے میں مسز جمال سے بات کی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، لیکن میں اس جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز مجھے صاف صاف بتا دو، کیا تم اور عدیل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ کیا عدیل تمہارے لیے سیریس ہے یا محض یہ سب ٹائم پاس؟ اس نے بہت صاف گوئی سے شہزادی سے پوچھا تو وہ کچھ نروس ہو گئی۔
پچھلے ایک ہفتے میں کچھ اپنے حالات اور کچھ اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ دنستہ عدیل کے سامنے آتی رہتی تھی، کبھی چائے لانے کے بہانے اور کبھی بچوں کو خود ساختہ مسائل ڈسکس کرتے ہوئے بھی وہ جیسے کمرے سے واپس جانا بھول ہی جاتی تھی۔ عدیل کو بھی یہ بے پناہ حسین اور معصوم سی لڑکی اپنے خواصوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مرد تھا اور جان رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی اور ایک عجیب سے عدم تحفظ کا احساس جو اس کی باتوں سے جھلکتا تھا، وہ بھی عدیل اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ ایک بار اس نے یوں ہی شہزادی سے پوچھ لیا تھا کہ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا رشتہ ہے، تو اس کی شرمگی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے اور وہ بنا جواب دیے تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عدیل کی جستجو اس بارے میں مزید بڑھ گئی، بچوں سے بھی بہانے کچھ معلومات حاصل کرنی چاہی، لیکن یہ بھی بے سود رہا۔ شہزادی اپنے کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ یہ ٹائم زنیرہ کے جم جانے کا ہوتا تھا اور نہ شاید وہ اس کے دل میں جھانک کر بنا پوچھے ہی اس کے آنسوؤں کا سبب جان جاتی۔ اس دن دل بھر کر رونے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اللہ نے عدیل کو ایک فرشتہ بنا کر اس کے لیے بھیجا ہے جو اسے اپنی ذات میں کچھ ایسے سموئے گا کہ پھر اسے کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ وہ اس کی مضبوط پناہوں میں آ کر ان نامساعد حالات کا مقابلہ بہت سکون سے بنا کسی خوف کے کر سکے گی۔ عدیل اسے ضرور اس کے اماں ابا سے ملوا دے گا۔ اس کی بے گناہی کا گواہ بن کر ان کی ساری بدگمانی ختم کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب باعزت طریقے سے اپنے ماں باپ سے ملے گی تو ان لوگوں کا برم بھی قائم رہے گا، ان کے جھوٹ کا پردہ بھی پڑا رہے گا، بلکہ عدیل جیسے داماد کو پا کر وہ سب کچھ بھول کر فخر کے ایک خوبصورت احساس کے ساتھ اسے گلے لگا لیں گے۔ اور فقیر محمد، وہ تو عدیل کو دیکھ کر جل ہی مرے گا۔ البتہ رانی ضرور دل سے خوش ہوگی، کتنا کچھ سوچ ڈالا تھا اس نے، لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف سا تھا کہ پتہ نہیں عدیل اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی چاہے گا یا نہیں۔ کیا خبر وہ شادی یا منگنی شدہ ہو، لیکن بہرحال اس کو رسک تو لینا ہی تھا۔ وہ ویسے بھی اپنے آپ کو ایک ایسی رسی کے اوپر چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی جو بہت اونچائی پر تھی اور نیچے گہری کھائی منہ کھولے اس کے گرنے کی منتظر تھی، اور اب اس کی رسی پر ڈگمگا کر چلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت غیر محسوس سمجھنے لگی تھی۔ ایسے میں عدیل کا ہاتھ اسے کھینچ کر ان خوف زدہ لمحات سے نکال سکتا تھا۔ اس رات اس نے بیٹھ کر بہت تفصیل سے عدیل کو ایک خط لکھا جس کا ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی تھا۔ وہ حقیقت جو وہ زنیرہ کو لاکھ چاہنے کے باوجود نہیں بتا پائی تھی، کچھ بھی اس نے چھپانے سے گریز نہیں کیا۔ زنیرہ کو بتا کر وہ اس کا اعتماد کھونے سے ڈرتی تھی، لیکن عدیل کو پانے کے لیے اپنی نئی زندگی کی شروعات وہ بھروسے کی بنیاد پر کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن چائے کی ٹرے میں وہ اپنا خط بھی رکھ کر اسے دے آئی۔ عدیل نے اچنبے سے اسے دیکھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ عدیل، میری قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پلیز آپ مجھے کل ہی جواب دے دیجیے گا۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے اس خط میں لکھ دی ہے۔ اس کے لہجے میں امید، نا امیدی، التجا، خوف سب ہی کچھ شامل ہے۔ وہ فوراً ہی واپس چلی گئی۔ عدیل کا دل اب بچوں کو پڑھانے میں نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ جلدی ہی اٹھ گیا۔ اس رات اس نے شہزادی کا خط کئی بار پڑھا اور ہر بار وہ اسے اپنے دل کے مزید قریب محسوس ہوئی۔ میں تمہیں اتنے سخت اور خراب حالات میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے لکھا ہے کہ تم میری پناہ میں آنا چاہتی ہو، تو شہزادی میں تو خود تمہاری محبتوں کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہارے قرب میں مجھے جیتے جی جنت مل جائے گی۔ وہ بے خودی میں نہ جانے کیا کچھ لکھ گیا تھا، اور دوسرے دن وہ شہزادی کو اپنا جواب تھماتے ہوئے جب آہستہ سے کہہ رہا تھا، شہزادی یہ جواب نہیں بلکہ میرا دل ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اسی منظر نے زنیرہ کو حیرانی کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم سی خوشی بھی دی تھی، اور اس وقت اس کے سوال نے شہزادی کو نروس تو کر دیا تھا، لیکن بہرحال اب اسے بھی وقت نہیں ضائع کرنا تھا۔ فرحان کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے چلے جو جانا تھا۔ اس وقت سرخ جگمگاتے اور اسی جوڑے میں بیوٹیشن کے مہارت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ بلا شبہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی اس کا نکاح ہوا تھا اور ڈنر کے بعد اب رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی۔ عدیل اپنی بارات میں اپنی امی اور بہنوں کے علاوہ بس اپنے چند دوستوں کو ہی لے کر آیا تھا۔ اس شادی میں ان کا کوئی بھی عزیز شریک نہیں تھا۔ ویسے بھی اس شہر میں اس کے کوئی بھی عزیز قریبی مثلاً چچا، پھوپھی، ماموں یا خالہ نہیں رہتے تھے، اور باقی دور نزدیک کے رشتہ داروں کو بلانے کا مطلب تھا کہ لاپتناہی سوالات کا سامنا کرنا، ان کے اعتراضات کا جواب دینا، اور پھر پیٹھ پیچھے بیٹھ کر وہ لوگ جو بات کا بتنگڑ بناتے، وہ ایک الگ کہانی ہوتی۔ شہزادی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنے خواب کی تعبیر بنا کسی انتظار، بنا کسی دشواری
کہ اتنی جلدی مل جائے گی، شاید چٹ منگنی پٹ بیاہ والی مثال اسی کی شادی کے لیے بنائی گئی ہے، یہ بھی اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ جس دن زنیرہ نے شہزادی سے عدیل کے بارے میں پوچھا تھا، اسی رات اس نے عدیل کو فون کر کے صبح ہی اپنے گھر آنے کو کہہ دیا تھا۔ عدیل کے لیے اپنی امی کو شہزادی کے بارے میں بتانا بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور پھر جب اس نے جھجکتے ہوئے انہیں اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کیا تو رخشندہ کو بے اختیار اپنے بیٹے پر پیار آ گیا۔ انہیں اپنا یہ فرما بردار بیٹا بے حد عزیز تھا، جسے اپنی خوشیوں سے زیادہ اپنی ماں اور بہنوں کی فکر رہتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے اتنے پیارے بیٹے کے لیے اپنی جان بھی دے دیں۔ یہ تو ایک معمولی سی بات تھی، البتہ انہوں نے لڑکی اور اس کے خاندان کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہا تھا، جسے عدیل نے بہت طریقے اور سمجھداری سے بتا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ رخچندہ نے بھی زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں سمجھی، انہیں اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ کچھ اور عزیز نہیں تھا، اور یوں آج شہزادی خوشی اور دکھ کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ اپنے نئے سفر کی شروعات کر رہی تھی۔ اپنے ابا اماں اور رانی کے اس موقع پر کمی جہاں اسے رلا رہی تھی، وہاں عدیل کا ساتھ امید کی ایک جگمگاتی کرن بن کر اسے اپنے ماں باپ سے ملنے کی راہ بھی دکھا رہا تھا۔ زنیرہ نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن ایک عجیب سی دہشت بھی اس کے دل کو سہما رہی تھی کہ فرحان جب واپس آئے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، پتہ نہیں یہ شادی آئندہ اس کی اپنی زندگی پر کیا اثر ڈالنے والی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔